आदाब अर्ज़ है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी रोज़ से मैं बीमार था, तो वीलॉग्स के ज़रिए भी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी और दीगर तरीक़ों से भी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तबीयत कुछ नासाज थी इस बीच, और यही वजह है कि आपसे एक हद तक राबिता मुनक़ता था। फ़कत आपने इस बीच में कुछ मेरे लिखे हुए ब्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन आज मैं घर पर हूँ, तबीयत कुछ संभली है, तो सोचा आप लोगों से मुलाकात की जाए और साथ में आपके साथ कॉफ़ी पी जाए। इस बीच में पाकिस्तान में कुछ जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और चूँकि मैंने काफ़ी दिन से वीलॉग के ज़रिए आपसे मुलाकात नहीं की है, तो इस वीडियो के ज़रिए कुछ जो अहम मामलात हैं उन पर हम गुफ्तगू भी कर लेंगे। फिर अर्ज़ कर दूँ, कुछ अहबाब अभी आके बैठे हैं। एक तो ये वीडियो आप शेयर कर देंगे अपनी अपनी वॉल पर, मैं भी बल्कि कर दूँगा अभी, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरे लोग भी आन बैठेंगे और हमारी गुफ्तगू हो पाएगी, क्योंकि ज़रूरी है इस तरह की बैठक जहाँ पर हम इल्मी अंदाज से, अच्छे अंदाज से मुश्किल मामलात पर, मुश्किल उमूर पर हम बैठ के बात करें, या कम से कम सोचें। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम ये रास्ता नहीं अपनाएंगे कि हम मुश्किल मामलात पर, और ख़ास तौर पर ऐसे मामलात जिन पर अमूमन बात नहीं होती है, उन पर बात की जाए। इस बीच में मैं अभी बात करूँगा, 2-3 अहम मामलात हैं जिनमें एक तो ये था कि पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात हुए, और इससे कबल मैंने एक वीलॉग के ज़रिए जो अदलिया है वो अपने दस्तूरी दायरे से बाहर निकल कर जिस अंदाज से वो एक्टिव है, और उससे जो मुल्क के निज़ाम और मुल्क की जमहूरी इक़्तिदार पर एक दफ़ा फिर जो मुश्किल वक्त आन पड़ा है, उस पर बात की थी। लेकिन आज मैं उस बात करूँगा कि उसका मज़ीद क्या नुकसान हम देख रहे हैं। साथ ही सेनेट के इंतखाबात में जो कृष्णा कुमारी हैं सिंध से, वो सेनेटर मुंतखब हुई। दलित मैं ये बल्कि ज़ात नहीं कहना चाहिए, इंसानों को ज़ात में तोड़ना तो मेरे ख्याल में ख़ुद एक बड़ी जहालत है, लेकिन बहरहाल एक राइज टर्म है ये। मैं माज़रत चाहता हूँ इसको इस्तेमाल करने की, क्योंकि उर्दू में कई इस्लाहात हैं, कई इस्तिलाहात हैं जो हैं नहीं, और बहरहाल वो दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, और वो अब सेनेट की रुकन हैं। और उनके मुकाबले में इमरान ख़ान और PTI के हिमायत याफ्ता मौलाना समीउल हक साहब, वो सेनेट इंतखाबात में शिकस्त खा गए। मेरे ख़्याल से एक लिहाज से ये मुद्दत के बाद कोई अच्छी अचीवमेंट है, गो कि हालात इतने संगीन हैं कि अब तो बड़ी खुशी भी ऐसे लगती है जैसे कोई मामूली लतीफ़ा हो। उसी तरह बलूचिस्तान में हमने देखा कि एक बार फिर जो हज़ारा बरादरी है, उससे वाबस्ता गालिबन साजिद नाम का कोई एक शख्स था, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, तो उसे कत्ल कर दिया गया। और उसी तरह एक बलोच जो MBBS का तालिब इल्म था, डॉक्टर नसीम बलोच, वो उनको गायब कर दिया गया। ये मामलात हैं, ये पिछले 2-4 दिन में हमारे सामने आए। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर जर्मनी में गुज़िश्ता रोज़ तक यकीन कीजिए कि जो गार्डन है मेरा, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। आज पहला दिन है कि हम फिर से एक दफ़ा फिर यूँ कहिए कि मौसम बहार में पहला कदम रख रहे हैं। आज दर्जा हरारत यहाँ पर कोई 7-8 डिग्री हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ तक वो -5 पे था। इससे कबल मैं आपसे इस मौजू पर भी बात कर चुका हूँ कि किस अंदाज़ के ये ममालिक हैं, और हमें खुदा ने कैसी खूबसूरत जन्नत दी है, जिसमें तमाम मौसम भी मौजूद हैं और तमाम तरह के रंग भी मौजूद हैं। ये अलग बात है कि हम बेरंगी के लोग हैं, और हम पसंद नहीं करते शायद रंगों को। जॉन एलिया की एक नज़्म है बड़ी अच्छी, गो कि मुझे याद नहीं है वो, लेकिन उसके 2-4 मिसरे मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, वो भी शहर आशोब के नाम से,
بلکہ وہ ضرور آپ لوگ ہو سکے تو آپ خود پڑھیے گا وہ نظم، جس میں اس طبقے کا ذکر ہے جو رنگوں سے نفرت کرتا ہے۔ خیر، بات یہ ہے صاحبو، اس بیچ میں اگر آپ کو کوئی ضروری بات کرنا ہو تو وہ بھی کیجیے گا۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ کشمیر میں جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے، وہاں پر بھی ایک ایکٹیوسٹ کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مسلسل سلسلہ انسانی حقوق کی پامالیوں کا جاری ہے۔ دوسری طرف جو شام کا دارالحکومت ہے دمشق، اس کے نواح میں ایک علاقہ ہے مشرقی غوطہ، اور وہاں جس انداز کی بہیمانہ بمباری پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہے، اور اس پر پاکستان میں ہماری فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم اور بھی واضح ہو گئی، جب بہت سے افراد کچھ ایسی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے نظر آئے جس میں بتایا گیا تھا کہ وہاں سب کچھ، یہ جو جتنی خون ریزی ہو رہی ہے یہ سب فیک ہے اصل میں، اور وہاں جو لوگ ہیں وہ ٹھیک مر رہے ہیں۔ اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلے کچھ دنوں میں آپ سے مختلف وی لاگز کے ذریعے بات کی جائے، کیونکہ وی لاگز میرے خیال میں ایک مؤثر طریقہ ہے جس انداز سے مشکل موضوعات پر پوری کوشش کر کے میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ ایک تو آسان انداز سے بیان کیا جائے، دوسرا وہ غیر جانبداری کے ساتھ بطور انسان ان پر بات کی جائے، اور اس میں رنگ، نسل، مسلک، فرقے، مذہب اس سے الگ ہو کے بطور انسان دوسرے انسان کو یا ظلم کے شکار کسی شخص کو دیکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ ابھی ہمارے ساتھ استاد عبداللہ بھٹو صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح خورشید علی، وہ کہتے ہیں جی کہ جلنے والے ویڈیو نہ دیکھیں۔ میرے خیال میں تو جو جلنے والے ہیں وہ بھی دیکھیں، اور جس کو تنقید کرنا ہے وہ بھی ضرور تنقید کرے، جس کو اختلاف کرنا ہے وہ بھی ضرور اختلاف کیجئے۔ یقین کیجئے کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یا جو لوگ اختلاف سے بلکہ الگ ایک لفظ استعمال کرنا چاہیے، جو نفرت کی حد تک آپ کے دشمن بنے نظر آتے ہیں، یقین کیجئے کہ ہم تو ان کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کی آزادیوں کی لڑائی اور ان کے حقوق کی لڑائی بھی ہمیں لڑنا پڑ رہی ہے۔ میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے اپنے فیس بک پیج پہ کسی شخص کا جواب دے رہا تھا، جو یہ فرما رہے تھے کہ جو پشتون ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ نادرست بات ہے۔ اس لیے نادرست بات ہے کیونکہ پشتون پچھلی جو ماڈرن ہماری ہسٹری ہے، پچھلے 70 سال سے پشتونوں کی جانب سے بطور فوج تو کسی ملک پر حملہ نہیں کیا گیا، اور اس پر زیادہ میرے خیال میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے بیانیے استعمال نہ کریں جو کسی ایک کمیونٹی کو، کسی ایک برادری کو مارجنلائز کرتے ہیں یا اسٹگمیٹائز کرتے ہیں، اور اس پر ایک سوالیہ نشان بطور برادری لگانے کی کوشش کرتے۔ یہ نادرست عمل ہے، اور اس سے بچنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ دہشت گردی اور شدت پسندی کا ناسور ہماری ریاست کے تمام علاقوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستی پالیسیوں نے ایک مدت تک ایسے بیانیوں کو ہوا دی ہے، اور ابھی بھی ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جانے والی کتب میں نفرت انگیزی بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا غیر معمولی معاملہ ہوگا کہ صرف کوئی ایک برادری اس کا شکار ہوگی اور باقی نہیں ہوگی۔ یہ ناسور تو ہمارے تمام صوبوں اور تمام برادریوں کے اندر تک اتر چکا ہے، اور اس کا نمٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ علمی طور پر اس بیانیے کو تبدیل کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں برادری تو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک 8 سال کا بچہ اگر وہ خودکش جیکٹ پہن کے آپ کی طرف آ رہا ہو اور وہ کسی بازار میں پھٹ جائے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ بچہ دہشت گرد تھا، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ نادرست بات ہوگی، اور یہ اس معاملے کو برباد کرنے والی بات ہوگی۔ وہ 8 سال کا بچہ جو خودکش جیکٹ پہن کے کسی بازار، کسی مسجد، کسی چوراہے، کسی گرجے میں پھٹ رہا ہے، وہ بچہ دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ وہ جیکٹ اس بچے کے جسم پر باندھنے والا اصل میں دہشت گرد ہے۔ تو جب تک ہم کسی امر، کسی فعل، کسی واقعے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے، ہم نہیں جان سکتے کہ اصل میں قصوروار کون ہے، اور یہی سمجھنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ خیر، میرے خیال میں آج رات کو میں ایک وی لاگ کی ضرورت میں آپ سے بات کروں گا، خاص طور پر ہزارہ برادری کے بارے میں،
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بلکہ افغانستان اور دیگر علاقوں میں بھی اس برادری سے زیادہ زیادتی کا شکار کوئی اور نہیں ہے. جس طرح برما میں روہنگیا ہیں، جس طرح اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینی ہیں، جس طرح ترک مظالم کا شکار کرد باشندے ہیں، اسی طرح بلکہ کئی لحاظ سے ان سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہزارہ برادری ہے، جو ایک بہت چھوٹی اقلیت ہے، لیکن اس کے ساتھ جس طرح کی پچھلے کچھ عرصے میں زیادتیاں ہوئی ہیں، جس انداز کے ظلم اس برادری کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں. اور بطور پاکستانی یہ میرے خیال میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسا کسی بھی برادری جو ملک کا کوئی شہری ہو، اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہم سب کھڑے ہوں اس کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ ناسور اور پھیلے گا. یہ تو کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شخص کے فرقے یا مسلک یا مذہب سے اختلاف کی بنیاد پر اسے انسان ماننے سے ہی انکار کر دیں یا اس کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آپ کھڑے ہی نہ ہوں. یہ ایک ناممکن سی بات ہے. یہ غیر انسانی فعل ہے. یہ جان ایلیا نے کہا تھا کہ دنیا پر دو ہی قومیں آباد ہیں، ایک انسان اور دوسری انسان دشمن. اور دنیا میں دو ہی نظریات ہیں، ایک انسانیت اور ایک انسانیت دشمنی. آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کس نظریے کے ساتھ ہیں اور آپ کون سی قوم سے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اختلاف کرنے والا یا آپ جس کے نظریے سے متفق نہیں ہیں اس کے ساتھ پیش آنے والے ظلم کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں، تو سمجھیے کہ کوئی گڑبڑ ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ جب تک ہم نہیں روکیں گے، جب تک ہم بولیں گے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس ہتھیار تو نہیں ہیں، ہمارے پاس بندوقیں تو نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹینک تو نہیں ہیں. ہم تو بطور انسان، بطور ریاست کے شہری، بطور میں اگر رائٹر ہوں، میں بطور مصنف یا قلم کار یا شاعر، میں تو صرف لکھ سکتا ہوں، میں تو صرف بول سکتا ہوں، میں تو صرف آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر سکتا ہوں. لیکن یہ تو ناانصافی ہوگی کہ اگر ایک شخص کے ساتھ زیادتی پیش آ رہی ہے اور آپ بالکل آنکھیں بند کر لیں اس لیے کہ اس کے نظریے سے آپ کا اختلاف ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں احمدی برادری ہے، ہم ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی شخص کے نظریے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اختلاف کی بنیاد پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس شخص کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ شخص قابل نفرت ہے، اگر یہ سمجھیں کہ وہ ریاست کا شہری ہی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ اس کے نظریے سے میں اختلاف کرتا ہوں اس لیے وہ شخص اب زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک انسانیت دشمنی والا عمل ہے. آپ کسی بھی شخص کے نظریے سے اختلاف کیجئے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن اختلاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سے اختلاف کر رہا ہے یا جس سے آپ کو اختلاف ہے اسے آپ دنیا سے ہی ختم کر دیں یا اس کی زندگی آپ کو لینے کا اختیار ہو جائے. میں بھی سوشل میڈیا پہ مولوی خادم حسین رضوی صاحب کی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، کسی دوست نے پوسٹ کی تھی، مذاقاً کسی نے پوسٹ کی تھی، اور وہ جس انداز کے بیانیے کا استعمال کر رہے تھے، میرے خیال میں یہ تو زہر قاتل ہے. اور خاص طور پر نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی صورت نفرت انگیزی کو جگہ نہیں دی جائے گی. مجھے معلوم نہیں ہے کہ ریاست کس انداز سے ٹالریٹ کرتی ہے ایسے رویوں کو جو کسی ایک برادری، کسی ایک مسلک، کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب کے خلاف اس انداز کے سخت ترین بیانیوں کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں پے در پے لوگ احمدی برادری کے مارے گئے ہیں. لاہور میں کچھ برس پہلے احمدی برادری کی ایک مسجد پر حملہ ہوا تھا، پاکستانی دستور کے مطابق عبادت گاہ پر حملہ ہوا تھا، اور اس میں کئی لوگ، قریب کوئی 100 بندہ اس میں مر گیا تھا. اور پھر وہ ہسپتال جب ان کو پہنچایا گیا تو ہسپتال میں بھی وہاں پر ایک دھماکہ ہوا اور وہاں پر بھی فائرنگ ہوئی، تو اور وہاں پہ بھی لوگ کئی مارے گئے. اور اس پر پاکستان کا میڈیا کچھ اس انداز سے رپورٹنگ کر رہا تھا جیسے کہ کوئی خراب معاملہ نہیں ہوا ہے یا کوئی غلط بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیے احمدی برادری کے لوگ ہیں، جب بھی کوئی احمدی ہم سے ملتا ہے یا بات کرتا ہے، اگر وہ نظریات کی بات کرے گا تو ہم اس سے اختلاف کریں گے. اگر وہ کوئی تبلیغ کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے ہم بھی، میرے خیال میں ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے بھی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، ہم ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں.
اگر وہ دلیل دے گا تو ہم اس کی دلیل کو دلیل سے رد کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پر اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو انسانیت کی تذلیل کی بات ہے، اور یہ تو میرے خیال میں ہمارے مذہب کے، ہمارے بطور انسان دنیا کے یہ تمام قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ ایک شخص سے آپ کو علمی یا نظری اختلاف ہے اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اچھا، ناجے رحمان یہ فرماتے ہیں کہ کشمیر کے باشندے بھی، ایک سیکنڈ، یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے باشندے بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کی پالیسی بدلو، خدا کے لیے پالیسی بدلو، ترقی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ تو خیر، تو میں کشمیر پہ بھی چند لمحوں میں بات کرتا ہوں، کشمیر کے موضوع پر ضروری ہے گفتگو۔ میں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ویلاگز بھی کر چکا ہوں، میری کشمیر پر نظم بھی ہے یوٹیوب پہ، کچھ جو دوست ہیں وہ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوست ہیں ہمارے سید غیور علی شاہ، فرماتے ہیں کہ پلیز ٹاک آن دا ڈونیشنز آف فنڈز بائی عمران خان ٹو مدرساز وچ بیکم دا سورس آف کریٹنگ ریلیجیس ٹیررزم۔ بات یہ ہے، اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، ریاست نے ایک پالیسی رکھی ہے اور وہ یہ تھی کہ ہم مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے، اور اسے اس انداز کے مجاہدین پہلے ابتدا میں 80 کی دہائی میں ہم نے تیار کیے تھے، پھر جہادی بنایا ہم نے، اور مذہب کو ہم نے نقصان پہنچایا، مذہب کے بنیادی نظریات کو ہم نے نقصان پہنچایا۔ مذہب جو انسانیت دوستی کا مذہب تھا اور ہے اور رہے گا، اس کو ہم نے انسانوں کے قتل میں ملوث کیا۔ جہاد کا پورا مضمون اور اس کا بنیادی نقطہ نظر بدل کے رکھ دیا، اور اس کے لیے اس کے بدلے میں ہم نے ڈالر پکڑے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں، یقین کیجئے کچھ عرصے قبل تک یوں سمجھیے کہ جب شروع میں مشرف کے دور میں عمران خان صاحب آئے تھے تو بہت سارے لوگوں نے تازہ ہوا کا جھونکا محسوس کیا تھا، لیکن جو دور اندیش لوگ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ جب بھی کسی خلا کو مصنوعی انداز سے بھرنے کی کوشش کی جائے، جو ہماری عسکری اشرافیہ عموماً کرتی ہے، پہلے ایک خلا پیدا کرتی ہے اور پھر اس خلا کو اپنے کسی آدمی کے ذریعے بھر دیتی ہے جو ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہوتا کہ دور اندیش سوچ سکے، جو قوم کے لیے سوچ سکے یا قوم کا مستقبل دیکھ سکے اپنی آنکھوں سے۔ ایسے لوگوں کو آگے رکھ لیا جاتا ہے، اور عمران خان اسی انداز کے شخص ہیں جو فوری فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ فیصلے زیادہ تر اس لیے غلط ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہی پالیسی جو اپنائی ہوئی ہے پچھلے 30 سال سے 40 سال سے ہم نے، اسی کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ شروع میں ان کا نعرہ تھا کہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف ہیں، لیکن اب تک ان کا ایک ایک قدم یہ بتا رہا ہے کہ وہ سٹیٹس کو کی حمایت کرتے ہیں، اور بلکہ سٹیٹس کو وہ مضبوط کر رہے ہیں۔ یعنی آپ گن لیجئے پچھلے 4 سال 5 سال میں جو ان کی جتنے بھی اقدامات تھے وہ وہی تھے جو سٹیٹس کو، اصل میں جو اصل سٹیٹس کو ہے پاکستان میں، جو چاہتا تھا کہ جمہوریت کو لوگ گالیاں دیں، جمہوری رویوں کو گالیاں دیں، اور کسی صورت میں بھی ترقی کے لیے راستہ نہ بن سکے یا جمہوریت جڑ نہ پکڑ سکے، اور بار بار جو کرپٹ لوگ ہیں ہم انہی کو ٹرائی کرتے رہیں۔ یہ ایک خاص مطمع نظر ہے عسکری اشرافیہ کا، جرنیلوں کا، جو یہ چاہتے ہیں کہ جی جو پالیسیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں ان کو تبدیل کسی صورت نہ کیا جائے، کیونکہ جو کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ پیش نہیں آئے گا۔ اچھا، ہزارہ کلنگ، یہ ہمارے ایک دوست ہیں خالد حسین، یہ کہتے ہیں جی کہ تھینکس آصف بھائی کہ آپ نے ہزارہ کلنگ کی بات، ہزارہ کلنگ کی میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہزارہ کمیونٹی دنیا میں بہت سارے برادریوں کے ساتھ ظلم پیش آ رہے ہیں، لیکن ہزارہ برادری ایک ایسی نسلی برادری ہے جس کے ساتھ جس انداز کا ظلم ہے وہ یقین مانیے کہ نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے۔ نسل کشی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو نسل کی بنیاد پر قتل کریں، اور یا پھر آپ فرقے یا مسلک یا مذہب کی بنیاد پر اسے ایلینیٹ کر دیں، ایک الگ سے کر دیں، اس کو معاشرے کے دھارے سے کاٹ کے رکھ دیں، اور اس کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہو۔ آپ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں میڈیا پر آپ نے ایسی کتنی رپورٹیں دیکھی ہیں جس میں ہزارہ برادری کے قتل عام پر باقاعدہ انداز سے مذمت کی گئی ہو، جس میں کہا گیا ہو کہ خدا کا واسطہ اس انداز کے قتل عام کو کسی صورت جائز قرار نہ دیں، یا اس کی بھرپور انداز سے مذمت کریں، اور ایسے عناصر جو ایسی کاروائیوں میں ملوث ہیں
جو ہزارہ کی بنیاد پر یعنی ان کی نسلی شناخت کی بنیاد پر یا ان کے شیعہ ہونے کی بنیاد پر قتل کر رہے ہیں، یہ کسی صورت اسے معاف نہ کیا جائے. ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور عدالت سے ان لوگوں کو سزائیں دلوائی جائیں. یہ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. ابھی کچھ روز پہلے کی بات ہے، پاکستان میں ایک مسیحی ہیں شادرہ کے غالباً پطرس مسیح، ان پر توہین مذہب، توہین رسالت کا ایک الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر کچھ چیز پوسٹ کی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے کزن کو ایف آئی اے کی بلڈنگ میں طلب کیا گیا، اور پھر چند ہی منٹ کے بعد وہ ایف آئی اے کی بلڈنگ کی 4تھی منزل سے وہ کود گیا وہ شخص. یہاں پر میرے خیال میں کسی مہذب معاشرے میں اگر یہ واقعہ پیش آتا تو وہ معاشرہ چونک جاتا کہ یہ ہوا کیا ہے. تفتیش کے لیے بلایا جانے والا کوئی شخص، اس کی زندگی کی ضمانت وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انسان کی عزت ہے یا تکریم ہے، انسانی تکریم جس کو عزت نفس کہتے ہیں، اس پر ہی اس قدر شدید انداز سے وار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ریاستی عہدیداروں کی طرف سے وار کیا جاتا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. یا دیکھیے نا، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، کوئی فوجی یا کوئی پولیس اہلکار یا کوئی اور ایسا شخص جو وردی میں جس کے ذمے جس کے ہاتھ میں بندوق دی جاتی ہے، اس میں اور کسی دہشت گرد یا کسی مسلح گروہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایسا مسلح گروہ جس کی بیکنگ، جس کی حمایت، جس کے سر پر ہاتھ دستور نہیں رکھتا، وہ دہشت گرد کہلاتا ہے، وہ مسلح گروہ کہلاتا ہے. اور ایسا مسلح گروہ جس کے ہاتھ میں بندوق، جس کے بدن پر وردی، جس کے سر پر ٹوپی، جس کے کندھے پر بیج کی حمایت وہ ریاست اور ریاست کا دستور کرتا ہے، وہ مسلح گروہ سیکیورٹی ایجنسی ہوتا ہے. یہ سادہ سی بات ہے. یعنی اگر فوج، اس کی جو تکریم ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے جو اسے ادارہ بناتی ہے، وہ اس ملک کا دستور ہے. اگر یہ ملک کا دستور ہٹا دیا جائے تو فوج یا پولیس یا کوئی اور سیکیورٹی ادارہ وہ صرف مسلح افراد کا ایک جھنڈ ہو جائے گا، وہ ایک ہجوم ہوگا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور وہ ایک کیونکہ ریاست طاقت پر اور طاقت کے استعمال پر ریاست کی اجارہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ریاست یہ انشور کرتی ہے، یہ ضمانت دیتی ہے کہ وہ طاقت کا یہ استعمال کسی بھی صورت غلط انداز سے نہیں ہونے دے گی. اس ملک کا ایک دستور ہے، اس ملک کا ایک قانون ہے، اور وہ اس قانون کے مطابق اس طاقت کا استعمال کرے گی. اور اس کے علاوہ کسی بھی اور شخص کے پاس طاقت کو رکھنے یا اس کے استعمال کا حق حاصل نہیں ہوگا. طالبان ہیں یا دوسرے عسکری گروہ ہیں، ان سے ہمارا جھگڑا اصل میں ہے کیا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے تو میرا تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں اسلام نافذ کر دیجئے، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں اس سے کہوں گا کہ صاحب اپنی سیاسی جماعت بنائیے، انتخاب لڑیے. ملک میں کیونکہ ایک دستور ہے، اس دستور میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ اقتدار کس طرح حاصل کرنا ہے. اقتدار پاکستانی دستور کے مطابق حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ کی ذات کی طرف سے وہ پاکستانی قوم کو تفویض کردہ ہے. آپ ایک سیاسی جماعت بنائیے، انتخاب لڑیے، عوام سے ووٹ لیجئے، اقتدار حاصل کیجئے، ملک میں جس انداز کا آپ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیجئے. تو طالبان سے یہ اختلاف تو ہے نہیں. طالبان سے اختلاف یہ ہے کہ وہ طاقت کے زور پر اس ملک کے دستور کے خلاف، اس ملک کے دستور کو ڈینائی کرتے ہوئے وہ ہم پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی بھی مہذب شخص اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی بندوق لے کے آئے اور یہ کہے کہ جی اب آپ کو ہر صورت میں میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ مہذب معاشرے تو اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو طالبان سے لڑائی یہ نہیں تھی، یا یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں یا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. ان سے لڑائی یہ ہے کہ وہ بندوق ہاتھ میں رکھ کر ملک کے دستور کے خلاف، ملک کے دستور کو نہ مانتے ہوئے یا اس کا انکار کرتے ہوئے، اس کو مسترد کرتے ہوئے اپنا نظریہ ہم پر ٹھوسنا چاہتے ہیں، جو بطور قوم ہم نہیں قبول کر سکتے.
यही उनसे लड़ाई है। तो फौज, जहाँ तक ताल्लुक है फौज का, तो फौज जो है पाकिस्तान की, वो फौज इसलिए है, वो इदारा इसलिए है, या पुलिस वो इदारा इसलिए है, या कोई भी और सिक्योरिटी एजेंसी वो इदारा इसलिए है कि वो मुल्क के दस्तूर की वजह से एक इदारा बनाई गई है। अगर मुल्क का दस्तूर नहीं होगा वो इदारा नहीं होगा। अगर मुल्क का दस्तूर नहीं होगा तो मुल्क ही नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के तमाम इकाइयों को, तमाम सूबों को, तमाम बरादरियों को जो जोड़ रहा है वो उस मुल्क का दस्तूर है। उस दस्तूर में बहुत सारे सुकून भी मौजूद हैं, लेकिन दस्तूर में ही लिखा हुआ है कि दस्तूर में मौजूद सुकून को ख़त्म करने का क्या तरीका है, और वो तरीका है पार्लिमान। पार्लिमान के अलावा किसी भी और शख्स या इदारे या फ़र्द के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो 20 करोड़ अवाम के उस मुश्तरका दस्तूर को वो फाड़ के फेंक दे और उसको मानने से इनकार कर दे और अपना कोई दस्तूर नाफिज कर दे। इसीलिए जो आमिर गुजरे हैं जर्नैल, उनके लिए ज़रूरी था, जो हमने नहीं किया, और यही मेरे ख्याल में हमारी बहुत बड़ी ख़राबी है या गलती थी, और वो करना चाहिए। और वो ये कि जितने भी आमिर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दस्तूर तोड़ा है, जितने भी जर्नैल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दस्तूर की खिलाफ वर्जी की है या उसमें मदद की है, उन सबको इस दस्तूर के आर्टिकल 6 के मुताबिक उन्हें सज़ा दी जाना चाहिए, और वो सज़ा गद्दारी की सज़ा है, क्योंकि जो शख्स उस दस्तूर को नहीं मानता वो मुल्क का गद्दार है। ये सादा सी बात है। तालिबान, उनसे हमारा बुनियादी झगड़ा यही है कि वो मुल्क के गद्दार हैं। इसलिए गद्दार हैं क्योंकि वो मुल्क के दस्तूर को नहीं मानते। आप जब भी किसी महज़ब मुल्क में शहरियत हासिल करते हैं तो वो आपसे ये कसम नहीं लेते कि आप इस मुल्क की वफ़ादार होंगे, या आप इस मुल्क में जो है वो उसकी फ़ौज के वफ़ादार होंगे, या इसकी पुलिस के वफ़ादार होंगे, या हुकूमत के वफ़ादार होंगे। वो आपसे कसम ये लेते हैं कि आप इस मुल्क के दस्तूर के वफ़ादार रहेंगे, इस मुल्क का दस्तूर आप नहीं टूटने देंगे, इस मुल्क के कवानीन का आप ख्याल रखेंगे। इसके अलावा किसी भी मुल्क में हुब्बुल वतनी की कोई तारीफ़ नहीं होती। हुब्बुल वतनी है ही ये कि आप उस मुल्क, उस ज़मीन का जो कानून है, उस ज़मीन का जो दस्तूर है, उस पर आप कितना अमल करते हैं, उसको कितना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और ये है सादा सी बात जो हमें समझना चाहिए, जो फ़ौज को भी समझना चाहिए, जो फ़ौज को बतौर इदारा फ़ौज बना रही है, जो पुलिस को बतौर इदारा पुलिस बना रही है। जब तक कोई भी शख्स या इदारा या ग्रोह इस दस्तूर को या इस दस्तूर की बुनियाद को नहीं मानता, वो रियासत का बागी और गद्दार है, और उसको गद्दार के तौर पर ही ट्रीट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर जर्नैलों के खिलाफ दस्तूर तोड़ने, दस्तूर को तबाह करने, पीसीओ के तहत अदालतों के फैसले तब्दील करने, या अदालतों के जजों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की सज़ाएं हम दे देते, तो आज इस मुल्क की हालत ये नहीं होती। हमने ज़्यादती ये की कि हमारे यहाँ किसी भी सिविलियन ने जो भी गलती की उसकी भरपूर सज़ा दी गई, लेकिन जर्नैलों को आज तक बताइए किसी एक जर्नैल को भी दस्तूर तोड़ने की सज़ा दी गई है। मैं आपको बता चुका हूँ कि दस्तूर तोड़ने की का जुर्म इतना संगीन है कि वो किसी ग्रोह को 1 मिनट में तालिबान बना देगा, वो किसी ग्रोह को 1 मिनट में दहशतगर्द बना देगा। जो भी दस्तूर तोड़ेगा वो रियासत की नज़र में बागी और गद्दार है। तो आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने इस मुल्क का दस्तूर तोड़ा है उनको आपने हीरो बनाया हुआ है, और जिन लोगों ने कानून तोड़े हैं, दस्तूर में और कानून में फ़र्क है। कानून आम अक्सरियत के साथ पार्लियामान मंजूर कर सकती है, दस्तूर नहीं तब्दील कर सकती। दस्तूर में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है पार्लियामान की। तो जिन्होंने दस्तूर तोड़े हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं। किसी एक जर्नैल, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, और जिन्होंने कानून तोड़े हैं उनके खिलाफ मीडिया भी खड़ा है, उनके खिलाफ सब खड़े हैं, होना भी चाहिए। कानून क्यों तोड़ा है, और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई। और ये है वो बुनियादी नुक्ता नज़र जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये, अभी सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने, जो इसकी हमेशा से रिवायत रही है, पिछले 70 साल से पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अंदाज से नज़रिया ज़रूरत के तहत आमिरों को, जर्नैलों को उनके गैर कानूनी, गैर दस्तूरी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं, इंसाफ का बेड़ा गर्क किया है। इन अफराद, इन जजों और इन मुनसिफ़ों जिनकी तारीख़ बड़ी भयानक है, इन अफराद के बारे में जो नज़रिया ज़रूरत के तहत किए गए फ़ैसले हैं, उसका एक और तसलसल हमें मज़ीद नज़र आया, और वो ये
अभी कुछ दिन पहले मुशर्रफ एक टीवी चैनल पर बता रहे थे कि किस तरह से जो जनरल राहिल शरीफ थे उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अदलिया से उन्हें बाहर निकलवाया था। और मीडिया पर बयानिया ये है कि हुकूमत ने निकाल दिया था, हुकूमत ने नहीं, मुशर्रफ खुद फरमा रहे हैं कि किस तरह से राहिल शरीफ ने अपना असर रसूख अदालतों पे इस्तेमाल करके उन्हें निकाला था। एक और बयानिया पाकिस्तान में ये है कि जी पहले माजी में जर्नैल करते थे, आजकल जो राहिल शरीफ साहब और उसके बाद फिर बाजवा साहब के दौर में तो फ़ौज ने अपनी तब्दीलियाँ अपने जो तरीक़ा कार है उसको तब्दील कर लिया है। ताज़ा मिसाल मैं आपको दे दूँ। एक बात तो ये है कि अभी मैंने मुशर्रफ वाली बात की, ये जनरल राहिल शरीफ साहब के दौर में ये वाक़या पेश आया कि जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ साहब जब भी अदालत की तरफ जाते थे तो कभी उनके कमर में दर्द हो जाता था, कभी सड़क पर बम फटने लग जाते थे, कभी आसमान ज़मीन पर गिर जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। वो अदालत नहीं जा सकते थे क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि जी वो कमांडो हैं, किसी से नहीं डरते, और दूसरी तरफ अपने मुकदमात नहीं भुगत सकते थे वो। लेकिन उसके बाद फिर बकौल उनके राहिल शरीफ साहब ने असर और रसूख अदालतों पे इस्तेमाल करके उन्हें आराम से बाहर निकलवा दिया और आपके सामने है वो हालत। उसके बाद कराची में जो PSP और MQM पाकिस्तान की जो हालिया एपिसोड थी वो भी आपको दिखाई दी कि किस अंदाज से फ़ौज ने अब भी सियासत में मुदाखलत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उसी तरह आप जो अभी ताज़ा जो अदालती फ़ैसले हैं नवाज शरीफ वाले, एक बात यहाँ समझ लीजिए कि नज़रियाती तौर पर मैं नवाज शरीफ के हमेशा ख़िलाफ़ रहा हूँ और शायद मैं कभी भी उनके साथ नज़रियाती तौर पर खड़ा नहीं हो सकूँगा। लेकिन एक चीज़ वो मेरे तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद, क्योंकि मैं हमेशा सीधी और सच्ची और स्ट्रेट लाइन पर बात करता हूँ और उसूली बात करता हूँ, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब उनके ख़िलाफ़ अदालत के फ़ैसले अदालत के पिछले अपने ही फ़ैसलों से मुतसादिम भी हैं। मिसाल के तौर पर जब जो डोगर साहब थे, जो PCO के तहत उन्होंने मुशर्रफ वाला हलफ लिया था, जब उन्होंने अदालत ने बाद में ये तय किया उनके बारे में, उनकी नाहलियत के बारे में, उस हलफ के बारे में जो PCO के तहत उन्होंने लिया था उसे कलअदम करार दिया, तो उसके बाद उनके किए गए तमाम फ़ैसलों को उन्होंने ये राइज रखा। यानी जो फ़ैसले उन्होंने किए थे वो ठीक हैं, लेकिन वो पहले दिन से उनका हलफ और उनका जो उनकी तकर्रुरी थी वो गैर कानूनी थी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि चूंकि वो पिछले बरस नाअहल करार दे दिए गए थे, उसके बाद बतौर पार्टी सरबराह भी उनकी तरफ से किए गए तमाम फैसले वो कलअदम है। उसमें क्या किया गया है? असल में वो किया गया है कि अब वो तमाम सेनेट के अरकान जो नवाज शरीफ की पार्टी की जानिब से टिकट लेके वो इंतखाबात में शरीक हुए थे, उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शेर के निशान की बजाय गालिबन ट्रक के निशान के बुनियाद पर उन्हें सेनेट का उनकी रुकनीत मिली है मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बाद। और अब होगा ये कि आगे जाके ताकत का इस्तेमाल करके, असर और रसूख इस्तेमाल करके, और हम मालूम है कि जो सियासतदान हैं ये इनकी कमज़ोरियाँ कितनी हैं, इन कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके जो अशराफिया है, जो जर्नैल हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग और वफादारियों की तब्दीली का सिलसिला वो जारी रखेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क में एक नई रिवायत डाल दी है अब। यानी आप ये समझ लीजिए कि अब ये सेनेट के जो वफादारियाँ हैं ये आगे जाके ये तब्दील होंगी, और इसका सेहरा आप मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के सर पर रख सकते हैं। अगर ऐसा था मामला, बड़ा आसान तरीका था कि अगर ऐसा मामला होता तो आप ये कह सकते थे कि जी जो सेनेट के टिकट हैं वो चूँकि पार्टी की तरफ से दिए गए हैं तो इनको जारी रखें। नवाज शरीफ साहब फलां वजूहात पे नाअहल हैं, लेकिन ये चूँकि पार्टी की तरफ से दिए, इनको पार्टी की तरफ से रहने देते। उससे नुकसान ये नहीं होता जो अब होगा आगे जाके। यानी अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो सेनेट है उसमें एक हॉर्स ट्रेडिंग और वफादारियों की तब्दीली की एक नई रिवायत शुरू हो जाएगी, जो इससे पहले इस तरह से नहीं देखी गई थी, या जो माजी में देखी भी गई तो अब हमने सोचा था कि अब आइंदा ये काम नहीं होगा। ये हैं वो तरीके जो आपको मीडिया पर जिन पर खुल के बात नहीं हो पाती है। और उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं, मैं खुद पाकिस्तान में मीडिया में काम कर चुका हूँ।
اچھا یہ ہمارے فضل خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی لاجک پٹواری ہے. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تو زندگی میں کبھی نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا، نہ میرا کبھی نواز شریف کے نظریے سے کوئی کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کن نظریات کا آدمی ہوں، اور کس حوالے سے میری نواز شریف کے نظریے کے ساتھ یا اس کے ساتھ کوئی بن سکتی ہے. اور نواز شریف کے بارے میں میری جو رائے ہے وہ آپ ضرور یوٹیوب پہ میرا نام لکھ کے آپ نواز شریف کے نام سے سرچ کیجئے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ میں ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہوں. اس لیے یہ لیبل کرنے کا مجھ پر فرق نہیں پڑے گا کچھ زیادہ، نہ میں اس سے میری اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. خیر بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک میں جب تک آپ انصاف کا بول بالا نہیں کرتے اس وقت تک آپ مرضی کا انصاف کبھی مرضی کا نہیں ہوتا. انصاف کبھی بھی کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا. ذاکر سید ساحل صاحب فرماتے ہیں سپریم کورٹ از ڈوئنگ ویل سپریم کورٹ should have done well if Supreme Court would have done something with the cases that are in the pile for last one decade. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک کے جس انداز کے مسائل ہیں، جس انداز کے مقدمات ہیں اس ملک میں، کتنے سارے بے شمار بے گناہ لوگ اپنی کئی تو ایسے ہیں جو سزاؤں کے منتظر ہیں اور ان کے مقدمات ہی ختم نہیں ہو رہے. وہ سارے مقدمات انسانی حقوق کی بنیادی معاملات وہ سارے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ سیاسی انداز کے معاملات میں الجھی ہوئی ہے اور سیاسی فیصلے کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب وہ اسپتالوں کے دورے کر کے وہ ہر روز ایک میڈیا پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ نے کس ملک کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹی وی پہ اس انداز کے مذاکرے کرتے دیکھا ہے؟ یہ ہے وہ رویہ جو میں جس کو میں کبھی بھی درست نہیں قرار دے سکتا. اس کو ضرور روکنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ملک میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک دستور اور دستور کی بالادستی نہیں ہوگی یہ ملک آہستہ آہستہ اور کمزور ہوگا. بار بار یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ملک کے دستور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک کوئی خاص تبدیلی نہیں آ سکتی. فضل خان فرماتے ہیں میری رائے کہ جرنیل اور عدالت کو ٹھیک کرنا سیاستدانوں کا کام ہوتا. بالکل ایسا کاش کہ ایسا ہوتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جتنے آپ کو سیاستدان نظر آ رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جو جرنیلوں نے پیدا کیے ہیں. یہ ہم تو بھگت رہے ہیں، یہ سیاستدان اب ہمیں بھگتنا پڑیں گے کیونکہ یہ جرنیلوں نے پیدا کیے ہیں. اگر آپ جا کے پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو ہر وہ سیاسی لیڈر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس تعریف جو میں کہنے والا ہوں جو کہہ رہا ہوں اس سے الگ ہو. ایک بھی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جو عوام کا لیڈر تھا اور اسے ہم نے غدار، ملک دشمن، بھارت کا ایجنٹ قرار دے کے سیاسی اکھاڑے سے باہر نہیں پھینک دیا. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ذرا پیچھے. فاطمہ جناح جو محمد علی جناح کی بہن تھی، ان کا جب وہ ایوب خان کے مقابلے میں تھیں تو ان کا انتخابی نشان تھا لالٹین. پاکستان کے کئی علاقوں میں کتیا کے گلے میں لالٹین باندھ کے اس پر لکھا ہوتا تھا بھارتی ایجنٹ. محمد علی جناح کی بہن تحریک پاکستان کی بنیادی رہنماؤں میں سے ایک، اس کے بارے میں حضرت ایوب خان صاحب کا نیریٹو یہ تھا، بیانیہ یہ تھا کہ وہ بھارتی ایجنٹ ہے. ان کے ساتھ دوسری طرف جو موجود تھے وہ تھے مجیب الرحمان جن کو اب ہم غدار کہتے ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی. وہ تحریک پاکستان میں شامل رہے، وہ تحریک پاکستان کے لیے کام کرتے رہے. تحریک پاکستان میں بنگالیوں کا جو کردار ہے وہ کسی بھی دوسری کمیونٹی، کسی بھی دوسرے صوبے سے بہت زیادہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں بنیاد رکھی گئی تھی مسلم لیگ کی. 1940 میں قرارداد پاکستان ایک بنگالی نے پڑھی تھی. یہ سمجھنا چاہیے آپ کو. بنگالیوں نے جتنی قربانیاں دی تھی پاکستان کے لیے اور تحریک پاکستان کے لیے، اس کی کسی بھی اور برادری کی طرف سے ویسی نظیر نہیں ملتی. بنگالیوں نے جس طرح پنجاب تقسیم ہوا تھا، تقسیم کے وقت یاد رکھیے گا کہ بنگال بھی تقسیم ہوا تھا. بھارت کے پاس جو حصہ ہے وہ مغربی بنگال ہے اور جو حصہ مشرقی پاکستان تھا وہ مشرقی بنگال تھا. انہوں نے اپنا صوبہ تقسیم کر دیا تھا، اپنا علاقہ تقسیم کر دیا تھا. اور شمالی ہندوستان کے لوگ اس معاملے میں سینسیٹیو زیادہ نہیں ہیں اپنی زبان اور ثقافت کے معاملے میں، لیکن جنوبی ہندوستان اور مشرقی ہندوستان کے لوگ بے انتہا سینسیٹیو ہیں. انہوں نے وہ تمام سینسیٹیوٹی ایک طرف رکھ کے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجیب الرحمان جو عوام کا لیڈر تھا، جو اس وقت بنگال کے لوگ پاکستان کے لوگ تھے، ہمارے بھائی تھے،
ہمارے شہری تھے، اس کو ہم جو تحریک پاکستان چلاتا رہا اس کو ہم وہاں لے گئے کہ جب اس نے کہا کہ میں پاکستان سے الگ راستہ اختیار کروں گا۔ اسی طرح جب پاکستان کے ساتھ الحاق کی جو تحریک تھی، جب وہ الحاق ہونا تھا تو سندھ اسمبلی میں، اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے میری اصلاح ضرور کیجیے گا، سندھ اسمبلی میں مسلم لیگ کی اتنی نشستیں نہیں تھیں کہ وہ پاکستان کے الحاق کے لیے قرارداد منظور کر سکتی۔ پاکستان کے الحاق کے لیے قرارداد منظور کرنے میں اس وقت جی ایم سید نے اپنے ووٹ دیے تھے۔ بعد میں آپ جی ایم سید کو بھی غدار کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ ایک نہیں، مزے کی بات دیکھیے کہ یہ ایک کے بعد ایک جو بھی عوام کا لیڈر تھا اسے توڑنے کے لیے آپ نے ایک خاص نیریٹو رکھا، اور جن سیاستدانوں کو اس وقت آپ گالیاں دے کر سینہ پھلاتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ سیاستدان ہیں، وہ کرپٹ سیاستدان ہیں جو فوج لے کے آئی ہے معذرت کے ساتھ۔ اگر سیاستدان کرپٹ ہوگا تو فوج اور عدالت مداخلت کرے گی، جی اسی لیے تو انہوں نے کرپٹ لوگ لائے ہیں کہ وہ مداخلت کرتے رہیں، لیکن جب تک آپ یہ راستہ بند نہیں کریں گے اس وقت تک تو یہ مداخلت جاری رہے گی اور یہ ملک اسی طرح رہے گا۔ آپ نے پچھلے 70 سال میں آدھا ملک کھو دیا ہے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں لوگ پاکستان کے دستور کو، پاکستان کی ریاست کو وہ گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یا وہ اس سے ناراض نظر آتے ہیں، اور پھر ایسے میں اگر کوئی دشمن ملک اس کا فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر میرے خیال میں وہ فائدہ نہ اٹھانا میرے خیال میں اس کی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ایسے موقع پر جب ایک گھر میں بہت ساری دراڑیں ہوں جو ہم نے خود پیدا کی ہوں تو کوئی بھی دشمن اس کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ خیر، یہ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں اور مطالعہ پاکستان یا معاشرتی علوم نہیں پڑھتے رہے وہ جانتے ہیں کہ بطور ادارہ ہمارے جرنیلوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، کس طرح سے پاکستان جیسے ایک ترقی یافتہ سمت میں چلنے والے ملک کو امریکہ کے لیے ہم نے 80 کی دہائی میں پورے کا پورا ٹرانسفارم کر کے اپنی نصابی کتب بدل کے سوویتس کے سامنے کھڑا کر دیا اور ہمیں ایک بربادی سے دوچار کر دیا، اور ایسے جرنیلوں کو جنہوں نے ملک کے دستور اور آئین کو توڑا ہے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، نہ ہماری عدالتوں میں اتنی ہمت ہے کہ ان کو سزا دے سکیں، نہ ہمارے کسی اور میڈیا اینکر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان پر بات کر سکے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کو روز بروز کمزور کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا جب تک کہ ہم اور یہ جو احباب ابھی گفتگو کر کے اس رویے کو درست قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، یہ جب تک باقی ہیں، یہ وہ مینٹلٹی ہے، یہ وہ ذہنیت ہے جو ریاست نے پیدا کی ہے، یہ بالکل اس 8 سال کے خودکش بمبار بچے کی طرح ہے جو جیکٹ پہنا کے بھیج دیا گیا ہے، اور ان سے بحث اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس 8 سالہ بچے سے آپ کیا بحث کریں گے؟ اس کو یہی سکھایا گیا ہے، ان کو بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ جب تک ایک شخص پڑھے گا نہیں، جب تک درست تاریخ سے واقف نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کی اصل تاریخ اور پاکستان کے اصل ہیروز سے واقف نہیں ہوگا، اس کو پھر یہی ہوگا جو ابھی فرما رہے ہیں یہ فضیل خان صاحب کہ تو پھر فوجیوں کو گالی دے کر کے حاصل ہوگا۔ فوجیوں کو کوئی گالی نہیں دے رہا، فوج پاکستان کا ادارہ ہے، لیکن فوج کو ادارہ بنانے والا دستور ہے، اور اگر کوئی ادارہ یا فرد اس دستور کو نہیں مانتا تو وہ ادارہ نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھیے، کسی بھی صورت جو بھی ادارہ یا فرد اس ملک کے دستور کو توڑے گا یا اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ ادارہ نہیں رہے گا۔ یہ ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی ادارے کی مضبوطی کے لیے ہے، اسے ادارہ بنانے کے لیے ہے کہ وہ دستور کے نیچے آئے، کیونکہ جب تک دستور موجود ہے یہ ریاست موجود رہے گی۔ جب بھی یہ دستور ٹوٹے گا، جب بھی کسی ریاست میں دستور ٹوٹتا ہے تو سمجھ آئیے کہ وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ملک قائم رکھنا ہے، اس سے پہلے ہم ایک دفعہ اپنے ملک کا دستور توڑ چکے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ دستور دوبارہ سے توڑ دیا جائے تو پھر اچھا یہ ایک اور فرماتے ہیں جی بھائی دستور ہی تو فوج کو چلاتا ہے یہاں، بالکل نہیں، دستور نے فوج کے لیے اور دوسرے تمام اداروں کے لیے ایک خاص دائرہ رکھا ہوا ہے، اس دائرے کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شخص یہ دائرہ توڑنے کی کوشش کرے گا، شخص یا ادارہ، فرد یا ادارہ، یا اس کی کوئی مدد کرے گا اس دائرے کو توڑنے میں، وہ دستور کی نظر میں غدار اور باغی ہوگا۔ یہ دستور میں آرٹیکل 6 میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ اسی دستور میں ایک اور شق میں لکھا ہوا ہے
کہ پاکستان کی مسلح افواج کا ہر شخص یہ قسم کھائے گا خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا. تو اگر کوئی فوجی یہ کام کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اس حلف کی خلاف ورزی کی ہے جو اس نے خدا کو حاضر اور ناظر جان کے پاکستان کے دستور کے تحفظ اور سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی بابت کھایا تھا. تو میرے خیال میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فوج کی مضبوطی کی بات ہے. میرا پورا خاندان فوج میں ہے. میرے باپ نے اس ملک کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں. تو اور ہمارے گھر میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ فوج کے حوالے سے فوج کی بابت ہمارے نظریات کتنے محبت پر مبنی ہوں گے. اور یہ فوج سے محبت ہی کا طریقہ ہے کہ فوج کو ایک ادارے اس ملک کے خوبصورت ادارے میں تبدیل کیا جائے. اور وہ تبھی بن سکتا ہے جب اس ملک کے لوگ یہ سمجھ لیں اور ان کو یقین ہو کہ اس ملک کا یہ ادارہ مکمل طور پر دستور کی پاسداری میں ملوث ہے اور اس کی حفاظت پر مامور ہے. اور اس کی طرف سے بندوق صرف اس وقت نکلے گی جب اس دستور کے بنانے والے جو ملک کا سپریم ادارہ ہے پارلیمان، وہ جب یہ طے کرے گا کہ وہ اس ملک کی فوج کی میانوں سے تلوار باہر نکلے. جب وہ نہیں کہیں گے تو نہیں نکلے گی. یہ ہے وہ رویہ. اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک امریکی پیسیفک کمان کے جو جرنیل تھے وہ آسٹریلیا میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے. تو ایک اسٹوڈنٹ وہاں کھڑے ہوئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرمپ کی ذہنی حالت تو آپ کو پتہ ہے اور ٹرمپ جس انداز کے آدمی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اگر ایسے میں وہ آپ کو اشارہ کریں، امریکی جنرل سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے میں وہ آپ کو حکم دیں کہ آپ چین پر ایٹم بم پھینک دیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس جرنیل نے ایک لمحے سوچے بغیر کہا کہ میں چین پر ایٹم بم پھینک دوں گا. اس لیے کہ یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے کہ ٹرمپ کی ذہنی حالت کیا ہے اور ٹرمپ کیسا انسان ہے، اچھا ہے کہ برا. یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے امریکہ کے دستور کے مطابق یہ لکھ کر دیا گیا ہے اور مجھے میرے حلف کا حصہ ہے کہ میں اس دستور کی حفاظت کروں گا. اور اس دستور میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنے صدر کی بات ماننا ہے. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ امریکی قوم طے کرے گی. تو اسی طرح پاکستان میں بھی سیاستدانوں کا جو بہترین احتساب ہو سکتا ہے وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب پاکستانی قوم ان کو فلٹر کرے. یہ اب کرپٹ لوگ ہیں، یہی ہیں، اور کوئی ہے نہیں راستہ ہمارے پاس. یہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو جو عوام منتخب کرے تو پھر عوام کو یہ موقع دیں کہ ان لوگوں کو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں اگر وہ ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم آتا ہے وہ اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے تو عوام یہ، اور ہر بار ہمارے سامنے یہ نیریٹو ہوتا ہے کہ ہمیں تو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیاسی شہید بن جاتے ہیں. ان سیاستدانوں کا درست انداز سے احتساب صرف اس وقت ہو سکے گا جب عوام انہیں 5 سال کے لیے منتخب کریں گے، یہ اسمبلی میں جائیں گے، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد عوام یہ طے کریں گے کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ کیا ہے یا نہیں کیا. اور اگر نہیں کیا تو عوام اٹھا کے ان کو اسمبلیوں سے باہر پھینکیں گے. یہ ہے وہ راستہ جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. جمہوریت، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دنیا بھر میں جو مہذب ممالک ہیں جہاں پر آپ کو جمہوریت دکھائی دے رہی ہے وہاں پر جمہوریت کی ایک تاریخ ہے. یہ پچھلے 300-400 سال کی تاریخ ہے. یورپ میں بھی مڈل ایجز کے دور میں یہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ایک بڑا بادشاہ ہوتا تھا. اور یہ تمام کے تمام لوگ جن کے سروں پر تاج اس دور کی مذہبی جو پوپ ہوتے تھے اور جو پادری اور دوسرے جو بشپس ہوتے تھے وہ رکھا کرتے تھے، یعنی ان کی ایک مذہبی حیثیت بھی ہوا کرتی تھی. اور یہ عوام کا خون چوس کے بڑے بادشاہ تک پہنچا دیا کرتے تھے اور خود بھی عیاشی کرتے تھے اور بڑے بادشاہ بھی عیاشی کرتے تھے. اور ایک خاص کلاس تھی جو عوام کے خون کو چوس لیتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ پھر رینیسانس شروع ہوا. یورپ کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے بیٹھ کے یہ گفتگو کرنا شروع کی کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان بادشاہوں سے ہم اپنی جان کیسے چھڑا سکتے ہیں، ان بادشاہوں سے اختیارات کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گفتگو چائے خانوں میں، کافی شاپس میں، بارز میں، کلبز میں، پبز میں بیٹھ کے لوگوں نے شراب کے ساتھ، کافی کے ساتھ، چائے کے ساتھ یہ گفتگو شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ عوامی شعور وہاں تک پہنچ گیا کہ لوگوں نے اپنے حقوق کلیم کرنا شروع کر دیے. آج یورپ میں جو آپ کو جمہوریت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے پوری ایک جد و جہد ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی جو اس وقت آپ کو جمہوریت نظر آ رہی ہے یہ اصل میں جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ جمہوریت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو ہر صورت میں اسی ایک پروسیس کے ساتھ وہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. بدقسمتی یہ رہی اس ملک کی کہ جب بھی ہم نے جمہوریت کا کوئی پودا لگایا 1 ہفتے بعد ہی جو ہے وہ
اس کو پھر فوجی جرنیلوں نے، فوجی بوٹوں نے اس کو توڑ دیا، اور مصیبت یہ ہے کہ پھر ہمیں بھگتنے کے لیے ایسے سیاستدان، ایسے کرپٹ سیاستدان ہمارے سر پہ رکھ دیے کہ اب آپ بھگتیں، لگائیں گے ہم، بھگتیں گے آپ۔ بھائی اگر آپ کو جرنیلوں کو یا آمروں کو یہ ملک چلانا ہے تو ایک دفعہ رکھ لیں اپنے پاس، یہ پھر 10 سال کے بعد واپس کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں ان کو ہر صورت میں دستور واپس ریسٹور کرنا پڑتا ہے؟ یا تو ایک دفعہ رکھ لیں اور طے کر لیں کہ جی جرنیل ملک چلائیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دستور میں ایک دفعہ لکھ دیں کہ جی ملک کی فوج جو ہے وہ پاکستان چلائے گی، پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ فوج کے پاس ہے، فوج طے کرے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب تک دستور میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی قوم طے کرے گی، اس وقت تک، آخری سانس تک ہمیں اس ملک کے دستور اور اس ملک لا آف دا لینڈ، جو زمین کا قانون ہے، اس کے لیے لڑنا پڑے گا، اس کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نے قانون کی یہ خلاف ورزی ہونے دی تو پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے جمہوریت چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو خود عوام کو فلٹر کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو نیریٹو ہے نا کہ جی جو عوام ہے یہ بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں اور یہ فلاں پہ بک جاتے ہیں اور یہ ووٹ بھیج دیتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ یہ ملک 20 کروڑ عوام کا ہی ہے۔ وہ جب غلط فیصلہ کریں گے تو وہ بھگتیں گے تو ہی سیکھیں گے۔ اور یہ طریقہ، اگر یہ پروسیس مسلسل چلتا رہا تو تب جا کے آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک ایسی جمہوریہ میں تبدیل ہوئے ہیں جو مثالی جمہوریہ ہے، جہاں پر ادارے کھڑے ہیں اور ادارے دستور کے نیچے ہیں، اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے 70 سال کے بعد بھی یہ ڈسکشن کرنی ہے کہ اس ملک کا نظام آمرانہ ہونا چاہیے، یا کوئی جرنیل آ کے ٹھیک کر دے، کہ کوئی اللہ آ کے ٹھیک کر دے، یا کوئی خدا یا بھگوان آ کے ٹھیک کر دے، یا کوئی فرشتہ اتر آئے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوگا۔ خدا نے آپ کو انسان بنایا ہے اور آپ کو یہ عقل تفویض کی ہے کہ آپ اپنے راستے کے لیے بہتر راستے کا انتخاب کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا کبھی زمین پر اتر کے خود چیزیں ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں، اور کوئی راستہ تو نہیں ہے۔ عوام اگر غلط فیصلے کرے گی، عوام اگر بریانی کی پلیٹ پہ اپنا ووٹ بیچے گی تو یہ اس کا ملک ہے، وہ طے کرے گی اور وہی بھگتے گی، اور کوئی راستہ تو ہے نہیں۔ اسی طرح اچھا ایک اور ابھی ایک دوست نے کہا جی کہ آپ جو کراچی کی صورتحال ہے اس پر بات کریں۔ میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی جو امور ہیں ان میں رینجرز اور فوج مداخلت کر رہی ہے، اور وہ اس کا بھی نقصان ہوگا ہمیں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک آرٹیفیشل اب خلا پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خلا اب آرٹیفیشلی پر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آگے جا کے جو حالات ابھی آپ کو ٹھیک نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں وہ خاموشی ہے جو کسی بربادی سے پہلے ہوتی ہے۔ اور اچھے معاشرے وہ ہوتے ہیں، اچھی تہذیبیں وہ ہوتی ہیں جو اس طرح کی مصنوعی انداز کی چیزیں ٹھیک نہیں کرتی۔ یاد رکھیے کسی بھی علاقے میں فوجی آپریشن جب بھی ہوں گے وہ ایک پین کلر کی طرح ہے۔ وہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ کو آپ کے جسم کے کسی حصے میں کوئی کینسر لاحق ہو جائے تو آپ کو پین کلر کھانا پڑتی ہے، لیکن اس پین کلر کو کینسر کا علاج نہ سمجھیے۔ وہ آپ کو اس وقت فوری راحت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا علاج نہیں ہے وہ، اور علاج آپ کا صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اس کا باقاعدہ اس بیماری کا علاج کریں۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا بلوچستان کے معاملے میں وہاں پر بھی فوجی آپریشن جاری ہے، یعنی اور اس فوجی آپریشن کی آڑ میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آڑ میں وہ لوگ جو حقوق کا مطالبہ یا جائز مطالبہ کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے ان کی مسشودہ لاشیں مل رہی ہیں۔ فاٹا میں پچھلے 70 سال سے لوگ FCR کے خلاف، جو برطانوی دور کا قانون تھا جس کے تحت وہاں پر جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے وہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے یا کوئی فرعون طرز کا نام نہاد خدا بنا ہوا ہوتا ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے وہی قانون ہے۔ وہ ایک شخص کوئی جرم کرتا ہے تو وہ پورے خاندان کو یا پورے قبیلے کو سزا دے سکتا ہے۔ وہ قانون 70 سال گزر جانے کے باوجود وہ آج بھی FCR کا قانون فاٹا میں رائج ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ فاٹا کے لوگ اگر احتجاج نہ کریں تو کیا کریں، اور احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو کبھی غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ ان پر کوئی اور القابات دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی شخص حقوق کی بات کرے گا اگر وہ دہشت گرد ہے یا وہ غدار ہے تو پھر میرے خیال میں غدار اصل میں وہ ہیں جو یہ حقوق نہیں دے رہے، جو ایک اشرافیہ وہ عسکری صورت میں بھی اور جو سیاسی صورت میں بھی اور جو مذہبی صورت میں بھی ہمارے سروں پر مسلط ہے اور جو ہمارے بنیادی حقوق غصب کرتی جا رہی ہے، وہ ہے اصل میں غدار اس ملک کی، اس قوم کی۔ 20 کروڑ عوام ان کے جائز حقوق ان تک پہنچتے نہیں ہیں، اور جو حقوق کی جدوجہد کرتا ہے اگر وہ سب کے سب غدار ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں تو پھر آپ صرف بادشاہ سلامت کے سامنے اس کے پیروں میں سر رکھ دیں گے تو آپ وفادار ہیں، اور
اگر آپ سر اٹھانے کی کوشش کریں گے یا پانی مانگیں گے یا اپنے بچے کے لیے تعلیم مانگیں گے یا بجلی مانگیں گے یا گیس مانگیں گے یا زندگی مانگیں گے یا صحت مانگیں گے تو آپ غدار ہیں. تو اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے اور ان 20 کروڑ عوام کی بجائے آپ نے یہ جو 1% سے بھی کم ایک اشرافیہ ہے اس کا ساتھ دینا ہے تو دیتے رہیے. اور اسی طرح آپ جو پچھلے 70 سال سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے. لیکن اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو اس ملک کے دستور کی عزت کرنا پڑے گی آپ کو. آپ پنجابی ہیں یا آپ سندھی ہیں یا آپ بلوچ ہیں یا آپ مہاجر ہیں یا آپ پشتون ہیں یا کوئی بھی ہیں آپ، جو شخص بھی اس ریاست کا شہری ہے اس کے ساتھ مساوی رویہ اختیار کرنا پڑے گا. کسی شخص کو پنجابی ہونے کی وجہ سے نہ کوئی فائدہ ملنا چاہیے اور کسی شخص کو بلوچ ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ملنا چاہیے. ریاست کی نظر میں ہر صورت میں ہر شہری بالکل برابر ہونا چاہیے اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم زندہ رہ سکتے ہیں بطور ریاست. دوسری صورت میں تو ہم مارے جائیں گے کیونکہ اور راستہ ہے نہیں کوئی ہمارے پاس. کوئی شخص ہندو ہے یا مسیحی ہے یا احمدی ہے یا مسلمان ہے یا کسی بھی اور فرقے یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جو پاکستان کا شہری ہے وہ پاکستان کا شہری ہے. اس کے حقوق بنیادی طور پر برابر ہونا چاہیے، اس کے اوپر ذمہ داریاں برابر ہونا چاہیے، اس پر ٹیکس برابر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بلوچستان ہے وہاں کے وسائل آپ چوز سکتے ہیں لیکن وہاں پر آپ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، اور جب حقوق کوئی مانگنے کی کوشش کرے تو آپ اس شخص کو اٹھا لیں. جو جائز اپنے حقوق، جو دستوری حقوق ہیں، جو دستور کے مطابق اس علاقے کے لوگوں کو دیے جانا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ دستوری بات کر رہا ہے، یہ حق اس کو دستور نے دیا ہے. وہ پرامن انداز سے اگر اپنی سٹرگل کرتا ہے تو دستور نے اسے کہا ہے کہ وہ پرامن انداز سے احتجاج بھی کرے، ریاست سے مطالبہ بھی کرے کہ اسے بنیادی حقوق چاہیے. میں ذاتی طور پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی فرد یا گروہ جو اسلحہ اٹھا کے سٹرگل شروع کرتا ہے، میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوتا. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. میں ہمیشہ اس بات کے حق میں ہوں کہ آپ پولیٹیکل سٹرگل کریں، آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے اپنے حقوق منوائیں. اس کے علاوہ ہتھیار اٹھا کے جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں گے، کوئی جدوجہد شروع کریں گے، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دوسری پارٹی کو، دوسرے فریق کو بھی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. تو یہی اصول یہ بلوچستان کے لیے بھی ہے، یہ پشتونوں کے لیے بھی ہے، یہ کشمیریوں کے لیے بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح آپ بندوق اٹھا کے آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ پھر ایک کانفلکٹ میں آ جائیں گے اور وہ مسلح لڑائی شروع ہو جائے گی. اس سے آپ کی جو سیاسی جدوجہد ہے، آپ کی حقوق کی جدوجہد ہے، اس کو نقصان پہنچے گا. تو ایسے بلوچستان میں وہ لوگ جو بندوق اٹھا کے اور لڑ رہے ہیں، میں ذاتی طور پر ان احباب سے معذرت کے ساتھ میں ان کی بندوق اٹھانے والی جدوجہد کو میں ذاتی طور پر، نظریاتی طور پر ان کو درست نہیں سمجھتا. لیکن وہ تمام افراد جو اپنے حقوق کے لیے پرامن انداز سے، اپنے جائز حقوق کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر دستوری بات کر رہے ہیں. اور جو دستوری بات ہے اس پر تمام پاکستانیوں کو ان بلوچوں کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان پشتونوں کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان قبائلیوں کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور ہر اس برادری کا ساتھ دینا چاہیے جو دستور کے مطابق پاکستان کی شہری ہے. یہ سادہ سی بات ہے. خیر، اس پر میرے خیال میں کافی لمبی گفتگو ہو گئی آپ سے بغیر رکے. خیر، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا جی کہ کافی دن سے میری طبیعت اچھی نہیں تھی اور اس وجہ سے میں حاضری نہیں دے پا رہا تھا. وی لاگس کا سلسلہ بھی رکا ہوا تھا اور اسی وجہ سے میں غیر حاضر تھا. لیکن آج کچھ طبیعت بہتر تھی. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میری دیکھیں کافی بھی آپ سے گفتگو میں ٹھنڈی ہو گئی. میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی پاؤں گا. خیر، تو بہت سارے معاملات تھے پچھلے کچھ دنوں میں جن پر گفتگو کرنا تھی اور اسی وجہ سے بات نہیں ہو پائی. اچھا، تیفور اکبر فرماتے ہیں کہ پاکستان کے دستور کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. بالکل، کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، تب تک نہیں ہے جب تک کہ کشمیری پاکستان کے دستور کے مطابق اور بین الاقوامی قانون کے مطابق پاکستان یا بھارت کا حصہ نہیں ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کر سکتے ہیں. کشمیر کا فیصلہ پاکستان یا بھارت یا کوئی بھی اور نہیں کر سکتا. کشمیر کے عوام اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے. یہ حق کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو یہ اس میں تو میرے خیال میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
ہر صورت میں کشمیر کی جو قوم ہے، کشمیری قوم، وہ طے کرے گی کہ جو مستقبل ہے ان کا وہ کیسا ہونا چاہیے. اچھا، یہ شبیر احمد قریشی فرماتے ہیں کہ اردو بولنے والے ہمارے جسم و جان میں، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے. صرف اردو بولنے والے نہیں، ہم تمام ایک جان ہے. اور پھر کہہ دوں کہ وہ ایک جان ہم اس لیے ہیں کہ اس ملک میں ایک دستور ہے. اس دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک پر بسنے والا ہر شہری ایک ریاست کا شہری ہے، اور اسی لیے ہر صورت میں ریاست کے تمام شہریوں کو مساوی رویے کا سامنا ہونا چاہیے، برابری کا برتاؤ ان سے ہونا چاہیے. کیونکہ جب بھی آپ غیر مساوی رویوں کا راستہ اپنائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر ایک دیوار کی صورت میں ہوتی ہے کوئی قوم، اس میں جو اینٹیں ہیں وہ مختلف برادریاں اور اکائیاں ہوتی ہیں، اور جو سیمنٹ ہے وہ دستور ہوتا ہے جو ان اینٹوں کو جوڑ کے ایک دیوار بناتا ہے. جب بھی آپ وہ سیمنٹ توڑیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اینٹ، کوئی نہ کوئی اینٹ اس میں سے نکل جائے گی. تو اسی لیے دستور کے تحت تمام کے تمام لوگ برابر اسی لیے ہوتے ہیں کہ اچھا، یہ عدنان احمد فرماتے ہیں کہ یہ احمدی ہی، میں بھائی مذہبی طور پر تو میں احمدی نہیں ہوں، مگر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس بنیاد پر کہ میں احمدی نہیں ہوں احمدیوں کے ساتھ جرائم یا مظالم کی میں حمایت کروں گا تو معذرت، میں یہ ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احمدی برادری کا کوئی شخص ہو یا کوئی مسلم برادری کا شخص ہو یا کوئی مسیحی ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی ہو جو اس ریاست کا شہری ہے، اس ریاست کا شہری ہے، اس کو ہر صورت میں مساوی اس کو برتنا ہوگا. سو میرا احمدیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے میرا احمدی ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے شہری دستور، میں بار بار جو کہہ رہا ہوں، دستور کے ساتھ وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور اسی لیے اس ملک میں جو قانون ہے اس کی حمایت ضروری ہے. اچھا، شوکت جعفری فرماتے ہیں کہ بہت شکریہ عاطف بھائی، ہم کشمیریوں کی سپورٹ پہ. میرے خیال میں یہ شکریہ کی اس لیے بات نہیں ہے کیونکہ یہ اصولی سی بات ہے. بات یہ ہے کہ دنیا میں تمام انسانوں کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل، اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. کشمیری، وہ جموں کا ہو، وہ لداخ کا ہو، وہ ویلی کا ہو یعنی وادی کا ہو، یا وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا، اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ اس کی زندگی اور اس کا مستقبل بطور قوم وہ کیسا ہونا چاہیے. یہ کسی بھی دوسرے پنجابی کو یا سندھی کو یا بلوچ کو یا مہاجر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکے. اسی طرح نئی دہلی کو یا ممبئی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں کی قسمت کا یا ان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے. یہ کشمیریوں کو خود ہی کرنا ہے، اور یہی میرے خیال میں بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی اور انسانیت کے مطابق بھی ان کا حق ہے. اس لیے میرے خیال میں کوئی آپ کو فیور نہیں دے رہا، بلکہ یہ بڑا غیر جانبدار قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، محمد سجوانی کہتے ہیں جی کہ اسلام عاطف بھائی جسٹ جوائن. میں سجوانی بھائی، میں بات کر رہا تھا پاکستان میں جو پچھلے کچھ دنوں کے اندر کچھ واقعات پیش آئے ہیں، ان کو کس طرح سے، کیونکہ میں بیمار تھا تو میں آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اس وجہ سے میں نے آج میں گھر پر تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک کپ کافی پی لی جائے. ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس سے میں واپس آیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے. خیر، میں کافی دیر ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اجازت بھی لی جائے. کوئی ایسی بات جو میں بھول گیا ہوں تو اچھا، یہ خان عزیز فرماتے ہیں کہ فرام یو آر بردر، مجھے سمجھا نہیں، غالباً آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں. بھائی میرا تعلق جہلم، جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت وہ ضلع جہلم تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن اب وہ ضلع چکوال میں آتا ہے. تو پیدائشی طور پر میں پوٹواری بولنے والا ہوں، پنجابی بولنے والا ہوں، لیکن بعد میں پھر ہمارے جو والد ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہم لوگ کچھ جب بعد میں پھر ہم کراچی شفٹ ہو گئے تو پھر باقی تعلیم، بعد کی تعلیم، ابتدائی تعلیم تو گاؤں سے ہی حاصل کی تھی، لیکن بعد کی تعلیم پھر میں نے کراچی سے حاصل کی. اچھا، ایک اور ہے جی، ٹونی سی اینتھنی، وہ فرماتے ہیں کہ آئی لائک یور کمنٹس، وی آر پاکستانیز اینڈ ریگارڈلیس آف ریلیجن، لینگویج اینڈ کاسٹ آل شوڈ بی equally treated. Absolutely, there is no doubt about that. I mean, your religion and your caste and creed, it's your personal issue. State should be having no effect on that.
You are born there, you are Pakistani. You believe in the constitution of Pakistan, you are Pakistani, and that's it. You should have all the same rights that any other Pakistani is enjoying. That's it. I don't see that it's a rocket science. It's a very normal thing. تمام کے تمام لوگ جب تک پاکستانی نہیں بنیں گے، تمام کے تمام لوگ جب تک مذہب کو، ذات کو، نسل کو، فرقے کو اپنی ذات تک رکھیں دوسرے، اور اگر آپ نے گفتگو بھی کرنا ہے تو علمی انداز سے گفتگو کریں، ضرور کریں. ایک دوسرے سے اختلاف کرنا ہے، اگر کسی شخص کو ایک شخص کا نظریہ پسند نہیں ہے اور وہ اختلاف کرنا چاہتے ضرور کریں اختلاف، دلیل دیں، بہت سخت انداز سے اچھی گہری علمی دلیلیں دیں، آپ ضرور دیجیے، بحث کیجیے، مکالمت کیجیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کسی ایک مسلک، کسی ایک مذہب، کسی ایک رنگ یا کسی ایک نسل کو وہ دوسرے پر برتری دے دے. یہ کسی صورت میں بھی کسی انسانی معاشرے میں نہ یہ ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو اس کی مخالفت کی جانا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں انسانوں کے درمیان پڑنے والی دراڑیں وہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ نے ایک بار اس دراڑ کا راستہ کھولا تو پھر وہ دراڑ آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر اس کو، یہ جس طرح پیاز کے چھلکے آپ اتارتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم نہیں چلتا کہ مرکزہ کہاں ہے، اسی طرح آپ پھر چھلکے اتارتے چلے جائیں گے اور انسانوں کے اندر تقسیم اور تقسیم پر تقسیم در تقسیم وہ شروع ہوتی جائے گی. اچھا، ایک اور کہہ رہے ہیں کہ سندھی قوم پرست اکثر سندھ میں افغانیوں نہ کہا کریں، افغان کہا کریں، افغان اور بنگالیوں کو شہریت دینے کے خلاف رہے. دیکھیے، میں سادہ سی بات کروں، افغان مہاجرین پر میں نے اس سے پہلے ایک تفصیلی بات کی ہے. جو بھی شخص ایک ریاست کی شہریت کا ایلیجبل ہے، مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے پاکستان کے قانون کے مطابق کہ اگر وہ شخص پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اور وہ پاکستان پوری زندگی رہا ہی پاکستان میں ہے، اور اس کے بعد اسے آپ صرف افغان سمجھیں تو یہ زیادتی ہے، یہ میرے خیال میں غیر انسانی بات ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کچھ عرصے پہلے میں بارسلونا گیا تو وہاں پر ایک افغان باشندہ، اس سے میری گفتگو ہوئی. اس کی اردو بہت خراب تھی، لیکن اس کی جو پہاڑی زبان، جو کشمیری زبان تھی، وہ بہت اچھی تھی. یہ مزیدار بات ہے کیونکہ میں پٹواری زبان ہمارے گھر میں بولی جاتی ہے، اور پٹواری اور پہاڑی بہت قریب کی زبانیں ہیں. یعنی جو کشمیر کے لوگ ہیں، اگر میں ان سے گفتگو شروع کروں، میں اپنی زبان بولوں اور وہ اپنی زبان بولیں تو ہم انٹریکٹ کر جائیں گے آرام سے. تو اس نے پہاڑی زبان میں مجھے بتانا شروع کیا کہ 1942 میں اس کے دادا کشمیر آئے تھے. اس وقت پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا. اچھا، اور پھر انہوں نے وہاں جا کے وہ ان قبائل میں شامل تھے جنہوں نے بعد میں پھر جو کشمیر ہے اس کی آزادی کی لڑائی میں بھی جو حصہ پاکستان کے پاس آیا، وہ قبائل جنہوں نے اس وقت تقسیم کے بعد بھارت کے خلاف لڑائی کر کے وہ جو حصہ اب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آتا ہے وہ لیا، اور اس کے بعد پھر وہ وہیں رہائش پذیر ہو گئے، اور وہ 1942 سے وہاں اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہے تھے. یہ جو لڑکا تھا جس سے میری ملاقات ہوئی، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، اس کی والدہ جہلم سے تھی، یعنی ان کی والدہ پنجابی ہیں، ان کے دادا افغان تھے، غالباً کنڑ کے، اور ان کے والد جو ہیں وہ بھی ظاہر پشتون تھے، اور ان کی افغان تھے، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ پنجاب کی تھیں، اور وہ بہرحال کشمیر کے اس علاقے میں رہتے رہے. اور پھر اب کہنے لگے کہ اے پی ایس کا جب واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کشمیر سے نکل جائیں، اور ہمیں انہوں نے زبردستی افغانستان بھیج دیا. یعنی اور وہ بتانے لگا کہ میں اب اس بیچ میں ہماری جو افغانستان کا وہ علاقہ کنڑ کی جو پشتو تھی وہ ہم بھول چکے تھے، وہ ہمیں ٹھیک نہیں آتی تھی. تو اب ہمیں جب انہوں نے واپس زبردستی بھیج دیا تو وہاں کے لوگ ہمیں مہاجر کہتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیے، بطور انسان آپ بتائیے کہ ایک شخص جو پیدا ہی وہاں ہوا ہو، ایک شخص جو پلا بڑا وہاں ہو، ایک شخص جس کی پوری تعلیم اس ملک کی ہو، اس شخص کو آپ اٹھا کے صرف نسل کی بنیاد پر یا اس کے دادا یا باپ کے علاقے کی بنیاد پر اسے آپ ملک سے نکال رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ انسانیت کا کون سا ایسا سبق ہے جو آپ کو اس حد تک ظلم پر اکسا دیتا ہے. آپ کو کوئی، اور پاکستان میں ایک عمومی بیانیہ یہ ہے جی کہ افغان جرائم میں ملوث ہیں. دیکھیے غلط بات ہے. کوئی شخص جرم میں ملوث ہوتا ہے یا جرائم میں ملوث ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص جرم کر رہا ہے اسے ضرور آپ اس جرم کی سزا دیجیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے جرم کی سزا آپ پوری برادری کو دے دیں. مثال کے طور پر اگر ایک پنجابی نے چوری کی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے کے پورے پنجابیوں کو آپ جیل میں ڈال دیں. اگر ایک بلوچ نے
کسی کوئی بم دھماکہ کیا ہے مثال کے طور پر، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پورے بلوچوں کو آپ سزائے موت دیتے ہیں۔ اگر ایک پشتون نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام کے تمام پشتون مجرم ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فرد ہو سکتا ہے کوئی مجرم میں ملوث، لیکن اس فرد کی بنیاد پر آپ پوری برادری کو اجتماعی سزا دے رہے ہیں، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور سزا کا بھی اختیار اس وقت ہے جب آپ کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اسے آپ اس پر پرچہ کاٹیے، اس ملک کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق اس پر پرچہ کاٹیے، اسے عدالت میں پیش کیجیے، عدالت میں ثبوت پیش کیجیے، عدالت ان ثبوتوں کو سامنے رکھ کر یہ طے کرے گی کہ آیا اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور جب عدالت یہ فیصلہ کر لے گی اور اسے مجرم قرار دے دے گی تو اسے سزا دے دے گی۔ قانون یہ ہے کہ جب تک کسی مجرم کو، کسی ملزم کو عدالت مجرم قرار نہیں دیتی اس وقت تک اسے معصوم سمجھا جائے گا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی شخص پر آپ الزام عائد کریں اور اس کے بعد پھر آپ اسے مجرم بھی خود ہی قرار دے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو سزا بھی آپ خود ہی دے دیں؟ یہ تو پھر میرے خیال میں یہ تو جنگل کا بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بھی اگر جرم میں ملوث ہوتا ہے شخص، یا جس پر آپ کو شبہ ہے تو، یا ریاست کو شبہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر مقدمہ کریں گے، اسے اس مقدمے کے تناظر میں آپ اسے گرفتار کریں گے، اس کے بابت، اس جرم کی بابت تمام تر ثبوت اور شواہد وہ اکٹھے کریں گے، عدالت کے سامنے رکھ دیں گے، اور عدالت ان شواہد کو دیکھ کے اگر وہ مضبوط ہوئے، وہ ٹھیک ہوئے، اور یہ طے ہوا کہ وہ شخص واقعی اس میں ملوث تھا تو اسے سزا دے دیں گے۔ لیکن اگر ایسا اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس نے جرم کیا ہے، یا ایک مثال کے طور پر میں ایک معاملے میں، چوری کے معاملے میں ملوث ہوں، اور آپ مجھ پر چوری کا الزام لگائیں اور پھر اس کے بعد میرے پورے خاندان کو آپ چور کہنا شروع کر دیں، یہ تو انسانیت کی تذلیل کی بات ہے، یہ تو ہمارے مذہب کے بھی بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی ہے۔ یہ تو کسی صورت جائز نہیں قرار دیا جا سکتا کہ آپ ایک شخص کے جرم کی سزا پوری کے پورے خاندان یا برادری یا پورے قبیلے کو دینا شروع کر دیں۔ یہ تو میرے خیال میں یہ تو کسی بھی طرح سے درست بات نہیں ہے۔ خیر، میرے خیال میں آپ لوگوں سے کافی طویل بات ہو گئی، بہت بہت شکریہ۔ میں دیکھ لوں کہ اور کوئی ایسی چیز جو اس بیچ میں کام کی ہو تو اس پہ تاکہ تفصیل سے بات کی جائے۔ کہنے کے کمنٹس میں کسی کو جواب دینے کی بجائے بندہ توقیر سر کو سننے کو توقیر سر کو سنے تو بہتر ہے۔ یہ کچھ لوگ غلط کمنٹس کر کے لوگوں کی ٹاپک سے توجہ ہٹانے کی، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیٹ پیپل اسپیک۔ میرے خیال میں جو لوگ بول رہے ہیں انہیں بولنے دیجیے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں پر حبس اتنا ہے، اور ان بچوں کو سکھایا یہی گیا ہے کہ ہم نے علمی گفتگو نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کو بولنے نہیں دینا، ہم نے لوگوں کو سانس نہیں لینے دینا، اور جو شخص بھی ہم سے اختلاف کرے اسے آپ برے برے القابات سے نوازیے تاکہ وہ اس القابات کی گفتگو میں الجھ جائے اور جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور یقین کیجئے کہ یہ جو لوگ ہیں جو گالیاں بھی دے رہے ہوں گے اور جو برے برے القابات بھی کہہ رہے ہوں گے، یہ سب بھی وہی ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ مریخ سے نہیں آئے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ ہم نے اپنے تعلیمی نظام سے اسی طرح کے نکالے ہیں، اس لیے ہماری لڑائی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس تعلیمی نظام کو تبدیل کریں تاکہ اچھے اذہان وہ پیدا ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور میرے خیال میں کافی طویل